नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। लास्ट सेशन में हमने सूरह आले इमरान जो आयत कवर की थी वो 55 से 73, उसका एक रीकैप देख लेते हैं। और सबसे पहले एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवाती चलूं कि जितनी भी आयत पढ़ रही हैं इसके बैकड्रॉप में हमने नजरान का वफद रखना है, जो कि नसारा का एक वफद था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था मदीना में, और उसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। तो लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूद के की साजिशें हद से ज्यादा बढ़ गई और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जान के दर पे हो गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस्म और रूह समेत अपनी तरफ उठा लिया और नसारा पर आखिरी दर्जे की हुज्जत तमाम की जा रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत बताई गई है। अहले किताब की एक और गलत फहमी का अजाला किया गया कि हजरत इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि वो तो हनीफा मुस्लिमन थे। मगर चूंकि कुरैशी मक्का, यहूद और नसारा ने इनका इत्तबा नहीं किया दावा करने के बावजूद, लिहाजा अल्लाह ताला ने एक बात का ऐलान कर दिया कि इनका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि उनका ताल्लुक फिर किस से है? तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों का, यानी अब उम्मत मोहम्मदी का ताल्लुक है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों? क्योंकि वो मोमिन है और अल्लाह ताला मोमिनों का वली है। ये एडिशनल एक बात हमें पता चली थी। फिर ये है कि नबूवत अल्लाह ताला का फजल है, जो जिस पर अल्लाह ताला चाहे उस पर ये फजल करता है। पहले वो अहले यहूद पर था, अब वो उम्मत मुस्लिमा या उम्मत मोहम्मदी पर है। ये फजल किसको अता फरमाते हैं अल्लाह ताला, ये हम देखते हैं। आयत नंबर 74 से स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु जुल फज़्लिल अज़ीम। वो खास कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। तो वही वाली बात यहाँ पे हो रही है कि क्या चीज है फजल। तो फजल यहाँ पे कुरान भी हो सकता है, फजल यहाँ पे नबूवत भी हो सकती है, इल्म भी हो सकता है। तो पहले चूंकि हमें ये लास्ट टाइम देखा था कि पहले अल्लाह ताला ने इस फजल का हकदार पहले कौन थे, बनी इसराइल थे, और अब कौन आ गया है, उम्मत मोहम्मदी आ गई है उनकी जगह पे। तो ये अल्लाह ताला का फैसला है, कोई उस फैसले में दखल नहीं दे सकता। वमिन अहलिल किताबी मन इन तामनहु बिकिंतारि युवद्दिही इलैक वमिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन ला युवद्दिही इलैक इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीना सबील व यक़ूलूना अला अल्लाहिल कज़िबा व हुम यअलमून। और अहले किताब में से कोई है कि अगर आप उसके पास एक खजाना अमानत में रख लें तो वो अदा कर देगा उसको आपकी तरफ, और कोई है कि अगर आप अमानत में उसे एक दीनार भी दें तो वो अदा नहीं करेगा यहाँ तक कि आप उसके ऊपर खड़े हो जाए। ये इस वजह से कि वो कहते हैं कि हम पर उम्मियों के बारे में कोई मुआवजा नहीं होने वाला, और वो अल्लाह ताला के ऊपर झूठ गढ़ते हैं हालांकि वो इसको जानते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा आयत नंबर 74 तक कि अहले किताब से काफी सख्त गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है वो ये है कि हर एक ग्रोह में सब लोग एक जैसे नहीं होते। जैसे हमने इस आयत में भी देखा कि दो ग्रोहों का जिक्र हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसे हैं अहले किताब में से जिनको अगर अमानत में कुछ कुछ रखवा दिया जाए अमानतन, तो वो सबका सब लौटा देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि एक छोटी सी चीज भी रखवाई जाए तो वो यहाँ पे नहीं देते। तो पहले हिस्से को हम देखते हैं, वो मिन अहलिल किताबी मन इन तामनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक। ये अहले किताब में से कुछ ऐसे हैं कि अगर आप इनके पास एक खजाना भी रखवा लें तो वो अता कर लेगा। ये जो लफ्ज है ना बिक़िंतारिन, ये सूरह के शुरू में आयत नंबर 17 में हमने पढ़ा था पनातीरिम मुक़ंतरा, यानी खजाने का एक बहुत बड़ा ढेर जिसमें होता है ना कि लेयर्स अपॉन लेयर्स, इतना ज्यादा खजाना। तो अगर वो भी किसी अहले किताब के पास अमानतन रखवाओ तो वो तुम्हें सारे का सारा अदा कर देगा। अब ढेर को तो गिना नहीं जा सकता, जाहिर है। तो अगर वो एक कॉइन भी रख ले तो क्या मालूम होगा मालिक को, लेकिन अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि नहीं, वो पाई पाई अदा कर देते हैं, उसमें से एक कॉइन एक सिक्का भी नहीं रखते। तो दूसरा ग्रोह जो है वो ऐसा है, वो जो अगली आगे बात हुई है वो मिन
ان تامنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما. اور دوسرا گروہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کچھ ایسے ہیں جو ان کے پاس ایک دینار بھی رکھوا دیں تو وہ واپس نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں، یعنی ان کے سر پہ کھڑے رہیں، ان کو بار بار یاد کرائیں کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک دینار دے کے رکھا ہوا ہے، اور وہ پھر بھی نہیں ادا کریں گے، پھر ان کے اوپر مقدمہ کرنا پڑے گا تب جا کے وہ کہیں ادا کریں گے. لہٰذا ہر طرح کے لوگ کیونکہ ایک گروہ میں شامل ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اب یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں نہیں، یہ ایک دینار تو کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی، تو کیوں اتنے بے ایمان ہو جاتے ہیں اس ایک دینار کو لے کر. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ بتائی ہے یہاں پہ کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ امی کون ہوتے ہیں؟ اب یعنی یہود کا یہ خیال ہے کہ امی جو ہوتے ہیں نا، اگر ہم امیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک کریں تو ہم پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوشچن نہیں کرنے والے. امی کہتے ہیں یہ غیر یہودی جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سب کو یہ امی کہتے ہیں. اور انگریزی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جینٹائل. جینٹائل کا مطلب ہوتا ہے مویشی جانور جو ہوتے ہیں نا، مویشی بھیڑ بکریاں. تو اپنے علاوہ تو یہ ہر ایک کو بھیڑ بکری ہی سمجھتے ہیں. تو ان کی ایک کتاب ہے، ویسے تو ان کی تورات ہے نا، ان کی کتاب تورات اور انجیل ہے، لیکن میں نے جیسے ایک دفعہ پہلے شاید ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ان کتابوں میں سے صرف احکامات نکال کر الگ کر لیے ہیں. اب جب بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو ساتھ اس کی حکمت بھی بتاتے ہیں کہ یہ کام کیوں کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا فائدہ ہونے والا ہے تم لوگوں کو. لیکن اب اگر صرف احکامات نکال کر ایک سائڈ پہ رکھ کے ایک کتاب بنا دی جائے تو ظاہر ہے اس کا وہ امپیکٹ نہیں آتا جب اگر ساتھ ساتھ اس کا ریشنل بھی کلیئر نہ ہو. تو تالمود ایک ایسی کتاب انہوں نے بنائی ہے جس میں انہوں نے صرف احکامات لکھ کے رکھ لیے. اب تالمود میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ اگر کوئی غیر یہودی کو تم مزدور رکھو تو بے شک اس کی مزدوری نہ دو، اس کو مارو، اور کسی سے تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو، تم خیانت کر سکتے ہو، قتل بھی کر سکتے ہو. انہوں نے تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ جہنم میں ہی جانا ہے. تو کیونکہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں تو جہنمیوں کے ساتھ تو کسی بھی قسم کا سلوک کیا جا سکتا ہے. تو ابھی دیکھیں کہ یہ والا جو رویہ ہے نا یہ صرف بنی اسرائیل کے اندر نہیں، ہاں یا ابھی بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ رویہ موجود ہے. یعنی کیا ان کا ایک وہ بن چکا ہے مائنڈ سیٹ، سب کا تو نہیں الا ماشاء اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اوپر یہی کہا کہ ایک گروہ میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کہ مسلمان بھی ایسا کہتے ہیں کہ کافروں سے رقم چرا لو، ان سے دھوکہ دہی کر لو، یہ کون سا جنت میں جانے والے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ تو جنت میں جائیں یا نہ جائیں وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، لیکن ہمارے اعمال کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، وہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں. تو اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بھی وہی فلسفی رکھتے ہیں تو پھر ہم میں اور بنی اسرائیل میں بھی کوئی فرق نہیں رہ گیا. اور یہودیوں کی یہ جو فلسفی ہے نا یہ ابھی بھی موجود ہے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں آج کل جو سینیریو چل رہا ہے پیلسٹائن کے ایشو کو لے کے، کہ ان کے لیے یہودیوں کے لیے مسلمانوں کو مارنا ثواب کا کام ہے. تو یہ اصل میں ثواب کما رہے ہیں، اس لیے کہ کیا عقیدہ ہے ان کا کہ غیر یہودیوں کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے ہم پہ تو کوئی مواخذہ نہیں ہونے والا. سو مچ سو کہ ان کی جو ریبائز ہیں، جیسے ہمارے مولانا صاحب ہوتے ہیں، مفتی صاحب ہوتے ہیں، ایسا ہوتے اس طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے یہ کارڈرز ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں ریبائز ہوتے ہیں جن کو ربی کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک امی اور ایک اسرائیلی کا مقدمہ کسی ایسے قاضی کی عدالت میں جائے جس کا قاضی یہودی ہو تو یہودی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس بنی اسرائیل سے جو تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو یہود سے تعلق رکھتا ہے بندہ، بے شک وہ قصوروار ہے اور اس کا قصور ثابت بھی ہو گیا پھر بھی وہ اس کی جان بچائے. یعنی انصاف بھی انہوں نے اس طریقے سے ہی کرنا ہے. تو کرائٹیریا صرف ایک ہے کہ یہ جتنے بھی جینٹائلز ہیں یہ سب اسی قابل ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے، ان کو مارا جائے. تو اسی لیے یہ پھر امانتیں بھی ادا نہیں کرتے. اب چونکہ امانت بھی تو دیکھیں ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے نا، تو وعدوں کی اہمیت آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. آیت نمبر 76 میں دیکھتے ہیں، بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین. کیوں نہیں، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور تقویٰ کیا، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. یعنی بلا اس کو ہم با محاورہ میں یوں کریں گے کہ آخر کیوں نہیں ان سے باز پرس ہوگی جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، یعنی ان سے باز پرس ضرور ہوگی. تو
اب یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ قرآن کا پیغام بہت تھوڑے سے الفاظ میں بیان کر دیتی ہیں. سورہ مائدہ بھی اسی طرح کی ایک آیت سے شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوئی. وہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اپنے وعدوں کو، عقود یعنی عقد سے نا گرہ باندھنا، تو وعدے میں بھی ایک گرہ ہی باندھی جاتی ہے، تو اس کا خیال کرو، اس کو پورا کرو. کون سے وعدے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا، لیکن ایک تو یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے وعدہ، اور وہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ہمارا جو ہے وہ ادروائز شریعت جو ہے نا وہ بھی ایک وعدہ ہی کریٹ کرتی ہے بندے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں. پھر پیغمبر سے وعدہ، پھر اس طرح کے باقی بہت سارے وعدے اور معاہدے جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں، جیسے کہ بہت سارے کانٹریکٹس ہیں، بزنس ڈیلز ہیں، نکاح کے معاملات ہیں. تو یہ سارے معاہدے، جاب کے ایشوز ہو جاتے ہیں، جاب کے جو معاہدے ہوتے ہیں، تو یہ سارے معاہدے دیکھیں ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے اندر آ گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ متقیوں کو پسند محبت، یہ نہیں کہا کہ وعدہ پورا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اوپر تو بات وعدے پورا کرنے والوں کی ہو گئی ہے نا، لیکن کیونکہ ساتھ میں کہا کہ وہ تقویٰ، اور اس نے وعدہ اپنے عہد کو پورا کیا اور تقویٰ کیا، تو اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتے ہیں. تو وہ کون سی ایک ڈرائیونگ فورس ہے یا موٹیویشن ہے جو وعدوں کو پورا کرنے پر آمادہ کرتی ہے؟ تو وہ موٹیویشنل فورس تقویٰ ہی ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ، مت بھولو کہ وہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ امی ہیں، یا مسلمان اگر اس طرح کا کوئی رویہ رکھ رہے ہیں کہ چلو ہندوؤں کو دھوکہ دے دو، یا یہودی ہیں تو دھوکہ دے دو، یا نصارہ ہیں تو دھوکہ دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مت بھولو کہ ہر لمحہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ تقویٰ والوں سے. اور کون ہے یہ تقویٰ والے؟ جو اپنے وعدے اور معاہدے پورے کرتے ہیں. آیت البر آپ کو یاد ہوگا، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 177، کیا تھا اس کے آخر میں آ رہی بات؟ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اولئک الذین اتقوا، یعنی وہ لوگ جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، جب وہ عہد کر لیتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے تقویٰ کیا. تو تقویٰ جو ہے نا وہ ایک کوئی فزیکل سٹیٹ تو نہیں ہے، کسی چیز کا نام نہیں ہے جو سامنے نظر آئے، بہرحال انر کنڈیشن کا نام ہے. آگے دیکھتے ہیں پھر سے کہ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان وعدوں کا پاس نہیں کرتے. تو ویسے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے، ثمنا قلیلا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، ثمنا قلیلا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، دنیا کے چند سکے لے لیتے ہیں، کرنسی کی فارم آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے، ٹھیک ہے، بعہد اللہ وہ تو عہد کی بات ہوگی، ایمانہم کیا ہوتی ہیں؟ قسمیں، ایمان قسم کو کہتے ہیں، اپنی قسموں کے بدلے حقیر سی قیمت لے لیتے ہیں. تو کیا ہے، کیسے ہیں یہ لوگ؟ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، تو یہی وہ لوگ ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تو اللہ تعالیٰ قیامت، ان کا تو ایک تو بات یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نمبر 2 ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور وہ ان کو نمبر 3 ہے کہ قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور چوتھی چیز کیا ہے قیامت والے دن ان کے لیے؟ کہ عذاب علیم ہے ان کے لیے. یعنی یہ جو اشترا کا لفظ ہے نا، ان الذی یشترون، اس میں ایک چیز کے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لے لینا. جیسے ابھی ہم شاپنگ کرتے ہیں تو ہم پیسے دیتے ہیں اور پیسے کے بدلے چیز لے لیتے ہیں. زمانے قدیم میں کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ کرنسی نہیں ہوتی تھی، تو جب مطلب سکے بھی ہر جگہ نہیں ہوتے تھے، تو کیا کرتے تھے کہ چیزوں کا تبادلہ کرتے تھے. فار ایگزامپل کہ ایک بندے نے گندم دی اور گھی لے لیا دوسرے سے، گندم قیمت میں ادا کی اور لیا گھی. اس کو بارٹر ٹریڈ کہتے تھے یا بارٹر سسٹم کہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلے میں، یعنی اس کا یہ بدلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور عہد اللہ سے مراد کتاب اور شریعت ہے، کیونکہ اس کی حیثیت اللہ اور بندے کے درمیان میں معاہدے کی سی ہوتی ہے. یہاں وہ عہد بھی مراد ہے جو اللہ نے اہل کتاب سے آخری نبی کی بعثت کے بارے میں لیا تھا، جس کے آثار تک انہوں نے اپنی کتابوں سے مٹا دیے. اب دیکھیے کہ اور ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ عام معاہدے اور وعدے ہیں جن پر تمدنی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے، جیسے ملازمت، جیسے اوپر بات ہوئی نا
کہ جو ہماری آپس کی روزمرہ کی ڈیلنگز ہوتی ہیں، کمٹمنٹس ہوتی ہیں، جس میں ملازمت کے معاہدے بھی ہیں، بزنس ڈیلز بھی ہیں، قرض کا لین دین ہے، نکاح کے معاملات ہیں، یہ سارے کیا ہے، ایک طرح کے اگریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا. تو ایمان جو ہے وہ اگریمنٹس ہیں. تو دونوں طرح کی بدعہدیاں اس میں شامل ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی کیا ہوا وعدہ توڑا، اور وہ دوسرے وعدے بھی توڑ دیے، جو اپنی قسموں کو بھی توڑ دیا. اور دیکھیے کہ ان دونوں کا بڑا پہلے بات آئی ہے اللہ کے وعدے کو توڑنے کی، اور پھر بات آئی ہے اپنی قسموں کو. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتے، جس کو ہم نے کہا کہ شریعت جو ہے وہ اس کو وعدے کے طور پہ کتاب اور شریعت کو لیں گے، جو کتاب اور شریعت کو ہی کسی وہ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں لاتے، اپنے مائنڈ میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے اس چیز کی کہ کتاب اور شریعت کی بھی کوئی ویلیو ہے، تو پھر انہوں نے باقی چیزوں کے، باقی دنیاوی معاملات میں تو وہ ویسے ہی آزاد ہو جاتے ہیں، جن کو رب کا ہی خیال نہیں ہے. بیسیکلی کیا ہے کہ وہ تقوی ہی نہیں ہے ان کے اندر. تو ایسے لوگوں کی پھر کیا آگے سے ملنے والا ہے ان کو، کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی میں یعنی امید ختم ہو چکی وہاں پہ. پھر تین چیزیں اور ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، اور سوری ان کو تو دیکھے گا نہیں، اور ان کو پاک نہیں کرے گا. تو یہ اللہ کا شدید غضب ہے اہل یہود پر، اور ایک نفرت کا اظہار ہے. ہم کب بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے، یہ یا دو پارٹیوں میں کب بات، ایک ڈیڈ لاک کی کنڈیشن ہوتی ہے نا جب بات کرنی بند کر دیتے ہیں آپس میں. ورنہ بھی دیکھیں سیاسی حالات میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں ملک کے بات چیت جاری رکھیں، یا سیاسی پارٹیاں بھی کہ بات چیت کرتے رہیں، بات چیت کرتے رہیں، بات چیت ختم کر دے، ڈیڈ لاک کر دے تو بس پھر ختم ہو جاتی ہے بات. تو یہ ایک ناراضگی کا بہت بڑا ایک سمبل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو طرف دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی کوئی نظر عنایت کسی قسم کی نہیں ہوگی، اور پاک بھی نہیں کریں گے. پاک کرنے کا مطلب کیا ہے، پہلے بھی یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ بندہ مومن ہے، کچھ گناہ کیے اس نے، اب یہ ہے کہ کیونکہ جب ترازو میں اعمال تولے گئے تو وہ کیا حال ہوا کہ جو نیکیوں کا پلڑا تھا وہ تھوڑا ہلکا تھا، اور برائیوں کا بھاری تھا. تو جتنا وہ بھاری تھا، جتنی بھی پرسنٹیج تھی، وہ کیا معاملات ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اتنی سزا جہنم میں کاٹنے کے بعد، یعنی وہ ان کا تزکیہ ہو جائے گا ایک طرح سے، ان سے وہ برائیاں دور ہو جائیں گی، تو پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی ابھی ہم نے یہ کنڈیشن پڑھی کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور آپس کی کمٹمنٹس بھی پوری نہیں کرتے، تو ان کو تو یہ بھی چانس نہیں ملنے والا. اور پھر اس کے اوپر کیا ہے کہ عذاب علیم، بہت زیادہ دردناک عذاب ہے. کیوں اتنی زیادہ دردناک عذاب کی بات ہوئی، کیا اتنا قصور ہو گیا؟ کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کی بارش کی تھی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ حال ہوا ان کا. تو ہمارے لیے کیا پھر اس میں سبق ہے کہ معاملات میں کھوٹا ہونا، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات میں جتنے بھی قسم کے عہد ہیں، اس میں اگر ہم کھوٹے ہیں، اپنے عہد پورے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں اس کے اندر، وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْهُمْ، ان میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتاب، ساتھ کتاب. یعنی کچھ ایسے ہیں ان میں سے، اہل کتاب کی بات ہے، خاص طور پر یہود کی بات ہو رہی ہے، کہ جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ موڑتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا بھی دیکھتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر وہی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. اچھا جی، یہ جو بات ہے نا کہ یلوون السنتہم، اس کا مطلب ہے کہ زبانوں کا اس طرح سے الٹ پھیر کرنا، یعنی بات کرتے کرتے اس طرح سے اپنی زبان کو موڑنا کہ لگے کہ اور بتائیں کہ یہ تو ہم نے اللہ کی آیت کوٹ کی ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن پڑھتے پڑھتے، ابھی میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گی، اس کے اندر کچھ ایسی بات کر جانا جو خود قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتابیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے معنی میں تحریف کر جانا، وہ تو ایک مطلب ہے یہ. دوسری بات ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے اس کو پڑھنا، یعنی اس میں مطلب کچھ اور بن رہا ہے، لیکن کیونکہ اس مطلب سے ان کے مفادات کو، یا ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، ان پہ ضرب پڑ رہی ہے،
اس لیے وہ پڑھتے پڑھتے اپنی زبان کی گردش سے اس کا کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں مثال پڑھی تھی رائنا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تقولوا رائنا وتقولوا انظرنا. تم رائنا مت بولو بلکہ کہو انظرنا. یہ رائنا کیوں اللہ نے منع کیا تھا؟ رائنا جو ہے نا وہ ایک ایسا لفظ ہے جیسے ہم کلاس میں بچے جب کوئی بات نہیں ان کو سنائی دے رہی ہوتی ٹیچر کی یا کوئی لیکچر میں کچھ مس کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں ٹیچر کو کہتے ہیں ایکسکیوز می کین یو ریپیٹ پلیز. ٹیچر دوبارہ سے بتا دیجیے ایسا سے کہتے ہیں نا بچے. تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ کہتے تھے کہ کیونکہ ظاہر ہے زیادہ مجمع میں لوگ ہوتے تھے کہ رائنا ہماری طرف توجہ کیجیے. اب یہ کیا کرتے تھے یہودی؟ یہ اس کیسے چینج کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے رائنا، یعنی رائنا سے رائنا بنا دیا. رائنا کا مطلب کیا تھا؟ او میرے چرواہے. تو جب صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یہ تم نے کیا کہا تو کہتے تھے ہم نے تو رائنا کہا ہے، تمہاری کانوں نے غلط سنا. تو اللہ نے کہا تم لفظ ہی بدل دو. تو اس طریقے سے یہ میں آپ کو مثال اس کی دے رہی ہوں کہ یہ زبان وہ کہتے ہیں نا زبانوں کو موڑتے ہیں تو اس طرح سے زبانوں کو موڑتے ہیں. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر موت ہو. تو حضرت عائشہ نے ایک دفعہ بڑا برا مانا اور انہوں نے کافی آگے سے لعنت ملامت کی یہودیوں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا نا، یعنی تم پر بھی. وعلیکم کا مطلب ہے تم پر بھی. تو سائم ہم بھی اگر سائکم یا سلام علیکم اس طرح سے کر رہی ہیں تو یہ چیز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے بائی دا وے ادروائز یہ ہے کہ سلام جب ہم کریں تو لام کا ہونا ضروری ہے اس کے اندر. اینی وے اور آپ دیکھیں کہ یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا یہ کام. جو کتاب کے معاملے میں جب لوگ اپنی زبانیں موڑتے ہیں تو یہ صرف وہی کر سکتے ہیں جو کوئی عالم ہو، جو جس کو پتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے. ابھی ایون مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے طبقات موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے. اب ایک آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں انسان ہوں تم جیسا. ٹھیک ہے، اس میں انما اکٹھا لکھا ہوا ہے اس آیت میں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں میں اس کا ریفرنس آپ کو بھیجوں گی. لیکن اس میں کیا کرتے ہیں انا کو الگ کرتے ہیں اور ماں کو الگ کرتے ہیں. حالانکہ انما ایک ہی لفظ ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. انا کو الگ کرتے ہیں اور ماں کو الگ. ماں کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا نفی کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے. تو کیا ہو گیا اس کا مطلب بے شک نہیں ہوں میں بشر تم جیسا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ مطلب بدل گیا نا اس کا. تو اس طرح سے کر کے تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا کہ کس طریقے سے یہ زبانوں کو موڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اور ہم نے دیکھا یہ تحریف کرنے میں بھی ماہر ہے. اور یہ کیا ہے؟ اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں جو ہم نے آیت کوٹ کی ہے تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے. یہ بھی جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تو اللہ کی طرف سے میں کہہ سکتی ہوں نا اللہ کی طرف سے. لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے. اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ اس کانٹیکس میں بن رہا ہوگا کہ وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جائے. آگے دیکھتے ہیں 79 میں ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اور لیکن ہو جاؤ رب والے بوجہ اس کے کہ ہو تم تعلیم دیتے کتاب کی، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرَسُونَ، اور بوجہ اس کے کہ جو تم پڑھتے ہو. اس پہ میں آپ کو وہ ایک بامحاورہ ترجمہ اس کا میں بتا دیتی ہوں کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے. 3 چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ. یعنی کسی کو اللہ یہ 3 چیزیں عطا فرمائے. اور کس کو اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں عطا فرماتا ہے؟ نبوت عطا فرماتا ہے. انبیاء کی بات ہو رہی ہے. اور وہ لوگوں سے کہے کہ نہیں تم اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو جیسے ایک پہلے بات ہوئی کہ 3 چیزوں کی بات ہے، کتاب، حکم اور نبوت. کتاب سے مراد کیا ہے؟ ہم نے کافی دفعہ دیکھا اس سے مراد لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اور شریعت کو کہا جاتا ہے. نمبر 2 حکم. حکم سے مراد حکمت،
बसीरत मामला फहमी हो सकती है, सरदारी भी हो सकती है, ठीक है। हुक्म सरदारी के माना में भी आ सकता है। और नबूवत तो हम जानते हैं अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी है, जिसको वो चाहे उस काम के लिए चुन लेता है। तो अगर अल्लाह किसी इंसान को ये सारी नवाजिशात या नेमतें दे दे तो इसको कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे असल में ना इंसान की अकल को झंझोड़ा जा रहा है एक सवालिया अंदाज में, और बात हो रही है खासकर नसारा से, यानी क्रिश्चियन से। हजरत ईसा की जो खसूसियात हम आले इमरान की आयात 48 और 49 में पढ़ के आए हैं, मैं आपके सामने वो आयात दोबारा रख रही हूँ। 48 में अल्लाह ताला ने फरमाया था वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और उसने उसको सिखाई किताब, हिकमत, तौरात और इंजील। और 49 में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था, सिर्फ इब्तिदाई हिस्सा पढ़ रही हूँ, व रसूलन इला बनी इसराइल, के वो बनी इसराइल की तरफ रसूल था। तो यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है आयत नंबर 79 में। मुराद ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये तीनों चीजें दी। तो ईसा अलैहिस्सलाम कभी नहीं कह सकते कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, क्योंकि नसारा का यही अकीदा है ना, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते हैं। लेकिन ऐसा शख्स जो नबी हो और अल्लाह ताला उसको किताब और हुक्म अता फरमाए, वो क्या कहता है, वलाकिन कूनू रब्बानियीन, वो तो कहता है कि रब वाले बन जाओ, बवजह इसके कि जो किताब तुम्हें दी गई हो, जिसको तुम पढ़ते पढ़ाते हो। रब्बानी, रब्बानी का मतलब होता है अल्लाह वाला, रब वाला, ठीक है, यानी सिर्फ अल्लाह की परस्तिश करने वाला। ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला किताब, हिकमत और नबूवत दे दे, तो वो क्या करेगा, असल में वो लोगों को अल्लाह का रब्बानी बनाएगा, यानी अल्लाह का बंदा बनाएगा, ठीक है। वो लोगों को यानी रब के बंदों को रब के साथ जोड़ेगा, रब्बानी ये होता है। तो अपने साथ नहीं जोड़ेगा उसको। तो नसारा को कहा जा रहा है कि ये तुमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेके जो बिदात घड़ ली हैं, ये खिलाफे अकल हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि नबी का काम क्या है, नबी का काम तो ये है कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल दे और अल्लाह की गुलामी में दे दे। हजरत ईसा ने खुद फरमाया था बाइबल में कि मैं बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों की तलाश में आया हूँ, और ये जिम्मेदारी उनको अल्लाह ताला की तरफ से दी गई थी। तो भी ये तो नहीं होगा ना कि वो भेड़ें तलाश करे और फिर उनका दोबारा से रास्ता गुम कर दे। तो ऐसा तो नबी को कोई भी नहीं कर सकता, और ना ही किसी नबी ने किया है ऐसा। और ये जो बात है ना कि तुम किताब पढ़ते पढ़ाते हो, तो उसकी तालीम का भी यही तकाजा है कि तुम खुद भी रब्बानी बनो और लोगों को भी रब से जोड़ो। यानी अगर कोई अल्लाह की किताब के साथ, जनरली अगर हम बात करें इस आयत के बारे में, कोई अल्लाह की किताब के साथ जुड़ गया है, यानी अल्लाह अल्लाह के साथ उसने अपना ताल्लुक जोड़ लिया और मजबूत कर लिया है, तो अब उसका ये काम है कि खुद तो वो रब्बानी हो गया है, वो बाकियों को भी रब्बानी बनाने की कोशिश करे, यानी बाकी अल्लाह के बंदों को भी अल्लाह ताला से जोड़े। वला यामुरकुम अन तत्तखिदू वला यामुरकुम अन तत्तखिदुल मलाइकाता वन नबिय्यीन अरबाबा, और वो तुम्हें हुक्म नहीं देता कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। अरबाबा, अरबाबा जमा है रब की। अयामुरुकुम बिल कुफ्री बादा इद अंतुम मुस्लिमून, क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा बाद इसके कि तुम मुसलमान हो चुके हो। तो जिस तरह नबी तुम्हें अपना बंदा नहीं बना सकता, अपना बंदा बनने की दावत नहीं दे सकता, इसी तरह वो ये दावत भी नहीं दे सकता कि तुम फरिश्तों और अंबिया को अपना रब बना लो और अल्लाह को छोड़ दो। फरिश्तों को किसने अपना रब बनाया था? मुशरिकीन मक्का ने जो बुत गढ़ रखे थे, वो कहते थे कि ये फरिश्ते हैं और फरिश्ते अल्लाह की बेटियां होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये अल्लाह के यहाँ जब हम यौम आखिरत में जाएंगे तो ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे, और अभी भी ये हमारी सिफारिशें करते हैं, यानी ये इस तरह का शिरक था उनका। और अंबिया को किसने रब बनाया था? वो हमने लास्ट टाइम भी एक चीज कोट की थी कि वो उदी बिन हातिम का जो एक वाकया मैंने आपको बताया था कि उलमा अगर ये कह दें कि ये चीज हराम है, तो पूरी पब्लिक है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, उसको हराम करार देते हैं। और अगर उलमा कह दें कि ये हलाल है तो उसको हलाल कर दें, हालांकि उसके हलाल और हराम का फैसला अल्लाह ताला ने वैसा नहीं किया जैसा वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो फिर इंसानों को रब बना रहे हैं अपना। तो यहाँ पे भी यही बात है कि
اور انبیاء کے رب بنانے کی ایک مثال دوسری کون سی آتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں، کیونکہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے نصارہ سے ہی، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کر دیا۔ اور اب یہاں پہ جو آگے بات ہے نا کہ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کہ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جب تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو ایمان اور کفر کی دعوت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور پیغمبر کسی بھی پہلے بھی جو پیغمبر آئے انہوں نے کسی پیغمبر نے بھی شرک کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرک کا حکم دیا، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں، نہ انہوں نے حکم دیا ہے۔ اب کیونکہ دیکھیں اب بائی اینڈ لارج آپ دیکھیں کہ وعدوں کی ہی بات چل رہی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسی عہد کے اندر ہی آ رہی ہیں۔ 81 کو دیکھیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد کہ البتہ جو میں تمہیں کتاب میں سے اور حکمت میں سے دوں، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، ایک رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، البتہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرن، اور البتہ تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم، یعنی یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ کو عہد الست کے بارے میں ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ جب ساری روحیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لی عالم ارواح میں، یعنی آدم علیہ السلام کی روح سے لے کر اس آخری انسان تک کی روح جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ایک عہد لیا تھا، کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی روحیں بھی چونکہ ان روحوں میں موجود تھیں، تو ان روحوں کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور میثاق لیا تھا۔ میثاق کیا ہوتا ہے؟ پختہ عہد، اور میثاق میں دونوں جو پارٹیز ہوتی ہے، ظاہر ہے میثاق دو پارٹیز، کم از کم دو پارٹیز کی تو ضرورت ہوتی ہے نا ایک وعدہ یا کمٹمنٹ کرنے کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کو شعوری طور پر پتا ہو کہ ہم کس چیز کے اوپر وعدہ لے رہے ہیں، میثاق اس طرح کا عہد ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں کو الگ کر کے ان سے ایک الگ عہد لیا کہ اگر کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت تو دینی ہے، ظاہر ہے جو رسول تھے ان کے اوپر کتاب اور حکمت آئی تھی، اور جو نبی تھے انہوں نے اسی کتاب اور حکمت کو فالو کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ دوں اور تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اور رسول آ جائے، کوئی اور پیغمبر آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرتا ہو جو کتاب تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس کی مدد بھی کرو گے اور اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ اور ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی بنی اسرائیل میں اب جیسے دو انبیاء اکٹھے بھی آئے ہیں، دو اور تین بھی قرآن میں ایک سورہ یاسین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین بھی اکٹھے، یعنی ایک نبی موجود ہوتا تھا تو دوسرا بھی آ جاتا تھا، تو یہ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے۔ تو ان سے کیا وعدہ کیا گیا تھا کہ تم ضرور ایمان، یہ انبیاء سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اہم بات کیا ہے، انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور تم ان کی ضرور مدد کرو گے۔ قالا فرمایا اقررتم، کیا اقرار کیا تم نے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس کے اوپر میرا عہد لے لیا۔ قالوا، انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قالا فرمایا فاشہدوا، یعنی کس کے درمیان میں عہد ہو رہا ہے؟ انبیاء کی روحوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان۔ قالا فرمایا فاشہدوا، پس گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی اتنا پکا عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اقرار کر رہے ہو، کائنڈ آف ہیوی اگریمنٹ۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم اقرار کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب تم گواہ رہو، اور کیونکہ جب وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر گواہ بھی بنائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی گواہ رہو اور اس کے اوپر میں بھی ایک گواہ ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیے ہیں، لیکن یہاں پہ جو نوٹ کرنے والی بات ہے اور جو اہم بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے۔ اس بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی، اس کی مدد کرنے کی تاکید بھی کی ہے، ہدایت بھی دی ہے۔ لیکن نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عہد لیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی خبر دی ہو اور کہا ہو کہ اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کی